नाज़रीन आदाब, 3 अक्टूबर 2021 मुताबिक 25 सफ़र के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन ने मसावात और इंसाफ को एक दूसरे के लिए ज़रूरी करार देते हुए कहा कि सेहतमंद जमहूरियत के लिए एक मुतहरिक अदलिया ज़रूरी है और इसके लिए वो हुकूमत से ताउन और हिमायत चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने हफ्ते के रोज़ यहाँ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जानिब से मुल्की कानूनी बेदारी मुहिम शुरू किए जाने के मौके पर यह इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि आइन के तसव्वुर के मुताबिक यकसा समाजी माशी इंसाफ का हदफ हासिल करने के लिए मुल्क के कोने कोने तक कानूनी बेदारी लाना वक्त का मुतालबा है। कमजोर तबके के लोग भी अपने हुकूक के तई बेदार होंगे तो उस वक्त वो अपना मुस्तकबिल खुद बना सकते हैं। बाबा कौम गांधी जी को याद करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि आज का दिन न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक तारीखी दिन है। बापू की तालीमात और फलसफे ने न सिर्फ एक आज़ाद, रवादार और खुद इन्हिसार मुल्क का रास्ता दिखाया बल्कि कई जदीद तहजीबों का भी भरपूर ख्याल किया है। यूपी के दारुल हुकूमत लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े में लड़की के डांस वीडियो के वायरल होने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई है। हुसैनाबाद ट्रस्ट जो इमाम बाड़े की देखभाल करता है उसने आज कई पाबंदियां आयद की हैं। नई पाबंदी के तहत लड़कियों को सर ढाके बगैर और मुख्तसर स्कर्ट में दाखिला नहीं मिलेगा। मालूमात के मुताबिक लड़की की वीडियो वायरल होने के बाद उलमा ने आला हुक्काम की सरजनिश की, जिसके बाद आज हुसैनाबाद ट्रस्ट ने इस पर पाबंदी का ऐलान किया। बड़े इमाम बाड़े में दाखिल होने वाली लड़कियों को ट्रस्ट की जानिब से सर ढाकने के लिए स्कार्फ दिए जाने की भी बात कही जा रही है। योगी हुकूमत के रियासती वजीर मोहसिन रजा ने भी खत लिख कर आला ओहदेदारों से इस बाबत कार्रवाई करने का हुक्म दिया था, जबकि आला ओहदेदारों का कहना है कि उनको इस मामले से मुताल्लिक अभी तक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। शिकायत मिलने पर वो कवायद के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस मुठभेड़ में एक नौजवान की हलाकत पर उत्तर प्रदेश हुकूमत पर कत्ल के तकरीबन 2 दहाई पुराने वाक़े के मुल्जिम 4 पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारी और उनकी तनख्वाह रोकने के अदालती हुक्म को नजरअंदाज करने पर 7 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। यह रकम मुतासिरा के रिश्तेदारों को देने का हुक्म दिया गया है। बता दें कि अदालती हुक्म के बाद भी मुल्जिम की गिरफ्तारी और तनख्वाह रोकने पर अमल दरामद न होने पर मुतासिरा फरीक ने अदालत उज़्मा से रुजू किया था। पाल सिंह ने इल्जाम लगाया था कि 2002 में उसके 19 साला बेटे की मौत में 4 पुलिस अफसरान मुलविस थे। एक और खबर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने साबिक मरकजी वजीर रामविलास पासवान की जानिब से कायम बिहार की इलाकाई पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में दाखिली तनाज़े के पेश नज़र पार्टी की विरासत की दावेदारी करने वाले दोनों ग्रुप्स को पार्टी का इंतखाबी निशान बंगला को इस्तेमाल करने से रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन ने LJP के इंतखाबी निशान को जब्त करने का फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब बिहार में 2 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस के वजीर आला को तब्दील कर देने के बाद भी सियासी हलचल अभी थमी नहीं है। कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने आज कहा है कि रियासत के 79 में से 78 मेंबरान असेंबली ने वजीर आला की तब्दीली का मुतालबा किया था। सुरजेवाला के इस बयान पर रियासत के साबिक वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तंज करते हुए कहा कि रियासती इंचार्ज हरीश रावत ने पहले कहा था कि 43 मेंबरान असेंबली ने कांग्रेस हाईकमान को एक खत लिखा था जिसमें मेरे खिलाफ अदम एतमाद का इजहार किया गया था और अब सुरजेवाला कह रहे हैं कि 78 मेंबरान असेंबली मेरे खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस लीडर नवजोत सिंह सिद्धू की तरह कॉमेडी कर रहे हैं। गैस सिलेंडर के बाद अब पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे की खबर मौसूल हो रही है। पेट्रोल फी लीटर तकरीबन 25 पैसे तो वहीं डीजल फी लीटर 30 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत फी लीटर तकरीबन 102 रुपए हो गई है। वहीं डीजल की कीमत 90 रुपए 17 पैसे कर दी गई है, जबकि मुंबई में 107 रुपए 95 पैसे फी लीटर पेट्रोल फरोख्त हो रहा है। बरसगीर में अपनी कॉमेडी के लिए मशहूर पाकिस्तानी फनकार उमर शरीफ इंतकाल कर गए हैं। वो 66 बरस के थे और काफी दिनों से अलील चल रहे थे। उन्हें कैंसर का मरज लाहक था और वो दिल के आर्जे में भी मुब्तला थे। ARY की एक रिपोर्ट के मुताबिक उमर शरीफ इलाज के लिए अमेरिका रवाना हुए थे, मगर तबीयत खराब होने पर उन्हें जर्मनी के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया था, जहां उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है। हजरत मखदूम शाह मीना शाह रहमतुल्लाह अलैह के 559वें कदीम सालाना उर्स के चौथे रोज मुख्तलिफ खानकाहों और इदारों की जानिब से चादर व गुलपोशी का सिलसिला आज भी जारी रहा। इस मौके पर सज्जादा नशीन व मुतवल्ली की सदारत
صدارت میں پروگرام منعقد ہوا۔ قاری محمد اسلام قادری نے کہا کہ جو اللہ رب العزت کا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی اس کا ہو جاتا ہے اور اس کو کچھ خاص کرامتیں اور اختیار عطا کر کے دنیا والوں میں اعلیٰ و عرفہ بنا دیتا ہے۔ پیرزادہ شیخ راشد علی مینائی نے اپنے بیان میں کہا کہ حضرت مخدوم شاہ مینا شاہ اللہ کے بڑے ولیوں میں سے ایک ہیں، جنہوں نے دین کے فروغ کی خاطر بہت سے کام کیے۔ صبح 9 بجے مزار شریف پر قل شریف ہوا، بعد نماز عصر 5 بجے شام حضرت شاہ مینا کے قل کی رسم ادا کی گئی، بعد نماز عشاء مزار شریف پر سندل پیش کیا گیا اور محفل سما ہوئی جو صبح صادق تک جاری رہی۔ بابا قوم موہن داس کرم چند گاندھی ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے ایک ممتاز سیاسی اور روحانی رہنما تھے۔ وہ ستیہ گرہ کے ذریعے ظلم کے خلاف مزاحمت کے ایک سرکردہ رہنما تھے۔ ان کے اس تصور کی بنیاد مکمل عدم تشدد کے اصول پر رکھی گئی تھی، جس نے پوری دنیا میں شہری حقوق اور لوگوں کی آزادی کی تحریک کے لیے عوام کو متحرک کیا۔ مذکورہ خیالات کا اظہار مہاتما گاندھی کی 152ویں یوم پیدائش کے موقع پر علم یونانی میڈیکل کالج اور ہسپتال لکھنؤ میں منعقد پروگرام میں کالج کے پرنسپل پروفیسر عبدالحلیم قاسمی نے کیا۔ اس موقع پر پروگرام کے آغاز سے پہلے پرنسپل اور فیکلٹی ممبران نے ان کی تصویر پر گلپوشی کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ اس کے بعد گاندھی جی کی سوانح پر مبنی ثقافتی پروگرام پیش کیے گئے۔ اردو شاعری کا حسن اس کا حسن بیان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو شعر پارلیمانی اور اسمبلی اجلاس، سیمینار، سمپوزیم اور آپسی گفتگو میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ اردو شاعری میں نالۂ بلبل شیدا بھی ہے جسے ہنس ہنس کر سنا جاتا ہے، اور وہ بیان بھی ہے جسے سننے کے لیے جگر تھام کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار ناز پیلس بھرت نگر میں بزم وقار ادب کے زیر اہتمام ہونے والی ایک خصوصی نشست کی ندامت کرتے ہوئے معروف شاعر و ادیب ڈاکٹر ہارون رشید نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اردو شاعری کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ اس کا روح سخن بدلتا رہتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لکھنوی شاعری میں وہ رنگ اور رمز آج بھی ہے جو لکھنوی دبستان کی ممتاز شناخت رہا ہے۔ نشست کی صدارت سوز ملیح آبادی نے کی۔ مہمان خصوصی کے طور پر چیف انجینئر رئیس اقبال نے شرکت کی۔ نشست کا آغاز قمر سیتا پوری نے نعتیہ کلام سے کیا۔ سوز ملیح آبادی، عتیق صدیقی، عرفان لکھنوی، ڈاکٹر ہارون رشید، قمر سیتا پوری، محمد علی علوی، محسن عظیم انصاری اور حامد لکھنوی نے اپنا کلام پیش کر سامعین سے داد و تحسین وصول کی۔ ان کے علاوہ نشست میں راحت اقبال، عاصم اقبال، سلمان خان، یوسف عزیز، محمد ظہیر وغیرہ بھی خاص طور پر موجود رہے۔ آخر میں میزبان محمد علی علوی نے شعراء و مہمان کے تئیں کلمات تشکر ادا کیے اور پرتکلف ظہرانے پر نشست کا اختتام ہوا۔ یو پی بی جے پی کے فیس بک پیج پر ایک کارٹون شیئر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایک لڑکے نے اپنے والد سے اس کی سائیکل چھین لی، پھر اس سائیکل کو بری حالت میں چھوڑ دیا۔ اب وہ لڑکا بائسکل کا خواب دیکھ رہا ہے۔ جو ایک نہیں سنبھال پایا وہ 22 کیا سنبھالے گا؟ 22 نہیں ملیں گے ببوا، اگر یقین نہیں تو ایک بار بوا سے پوچھ لو۔ کارٹون میں ایک واضح پیغام دیا گیا ہے کہ سماجوادی پارٹی جو کچھ بھی کر لے وہ اقتدار میں آنے والی نہیں ہے۔ بی جے پی ایک بار پھر حکومت بنائے گی۔ اس پر ایس پی صدر اکھلیش یادو نے جوابی وار کرتے ہوئے کہا کہ سیاستدانوں کو ذلیل کرنا درست نہیں ہے، الیکشن میں عوام ان کو ہی کارٹون بنا دے گی۔ بہوجن سماج پارٹی سپریمو مایاوتی نے اتر پردیش میں برسر اقتدار بی جے پی اور سابقہ سماجوادی پارٹی حکومت پر ان کے میعاد کار میں شروع کیے گئے عوامی پروجیکٹوں کو بند کرنے کا الزام لگایا ہے۔ محترمہ مایاوتی نے ہفتے کو اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ بی ایس پی حکومت کے دوران یو پی کے مختلف ضلعوں کی طرح آگرہ میں بھی غریبوں کے لیے رہائش گاہیں بنائی گئی تھیں، جس کی عوامی سطح پر کافی ستائش بھی ہوئی تھی، لیکن اقتدار کی تبدیلی کے بعد مفاد عامہ کی ایسے پروجیکٹوں کو ادھورا ہی چھوڑ دیا گیا جنہیں پہلے ایس پی اور بعد میں بی جے پی حکومت نے امتیازی سلوک کرتے ہوئے پورا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایس پی اور بی جے پی حکومت نے بی ایس پی حکومت کی اسکیمات کے نام ہی نہیں بدلے بلکہ انہیں بند کر کے مفاد عامہ کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا کام بھی کیا ہے۔ اودھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں میں سمویدھان سرکشا سمیتی سنبھل کے زیر اہتمام مدرسہ سراج العلوم ہلالی سرائے میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں مولانا کلیم صدیقی کو رہا کرنے کی مانگ کی گئی۔ سمیتی کے اراکین نے ایس ڈی ایم کے توسط سے اتر پردیش گورنر کے نام ایک مکتوب بھی ارسال کیا جس میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان کے آئین کے حصے 3 کی دفعہ 25 کے مطابق ہندوستان کے شہریوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے اور وہ اپنی خواہش کے مطابق اپنا مذہب اختیار کرنے کا حق رکھتے ہیں، مگر یو پی حکومت نے اپنے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملک کے شہریوں کی اس آزادی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس موقع پر رویندر کمار ایڈوکیٹ، کپل کمار سنگھ، مولانا محمد میاں قاسمی، راج کمار یادو، پورن سنگھ، بھیکم سنگھ بھارتی، نواب انعام الرحمان خان وغیرہ نے بھی خطاب کیا۔ 2 اکتوبر بابا قوم مہاتما گاندھی کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے دوسرے وزیر اعظم جناب لال بہادر شاستری کا بھی یوم پیدائش ہے۔ ان دونوں رہنماؤں کے متبعین نہ صرف ان کے عہد بلکہ آج بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ یہ متبعین اس لیے نہیں کہ انہوں نے اچھی باتیں بیان کی بلکہ اس لیے ہیں کہ انہوں نے اس پر عمل کر کے بھی دکھایا، مگر افسوس کا مقام ہے کہ نئی نسل ان کے کارناموں سے رفتہ رفتہ بے بہرا ہوتی جا رہی ہے۔ یہ الفاظ تھے پروفیسر اسلم جمشید پوری کے، جنہیں وہ شعبہ اردو چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی کے پریم چند سیمینار ہال
ہال میں بابا قوم مہاتما گاندھی اور شری لال بہادر شاستری کے یوم پیدائش پر منعقدہ پروگرام کی صدارت کے فرائض انجام دیتے ہوئے ادا کر رہے تھے۔ پروگرام کی نظامت کے فرائض فرح ناز، استقبالیہ کی رسم فیضان ظفر اور اظہار تشکر کی رسم محمد شمشاد نے ادا کی۔ پروگرام کے آغاز میں سیدہ مریم نے حب الوطنی پر مبنی نظم کی قرات کی اور گاندھی جی اور ان کا لسانی نظریہ موضوع پر گراں قدر تحقیقی مقالہ بھی پیش کیا۔ مہاتما گاندھی کے 152ویں یوم پیدائش کے موقع پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی مولانا آزاد لائبریری کے زیر اہتمام ایک آن لائن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر طارق منصور نے کہا کہ عدم تشدد کے پجاری اور بابا قوم مہاتما گاندھی نے عالمی امن کے پیامبر کے طور پر خدمات انجام دی۔ اس سے پہلے وائس چانسلر نے گاندھی جی سے متعلق نایاب کتابوں، دستاویزات، میگزین اور ان کی زندگی کے تمام اہم واقعات کی عکاسی کرنے والی مائکرو فلم کی آن لائن نمائش کا افتتاح بھی کیا۔ پروگرام کی نظامت پروفیسر ایف ایس شیرانی ڈین فیکلٹی آف یونانی میڈیسن نے کی اور شکریہ کی ادائیگی کا فریضہ پروفیسر نشاط فاطمہ یونیورسٹی لائبریرین نے انجام دیا۔ جناب ایس ایم سرور اطہر قائم مقام رجسٹرار AMU نے بھی آن لائن تقریب میں شرکت کی۔ سماجوادی پارٹی کی جانب سے 2 روز قبل انتظامیہ کو عرضداشت پیش کی گئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ سنبھل کے پارکوں میں گاندھی جی کا مجسمہ نصب کیا جائے۔ گزشتہ روز فیروز خان کی قیادت میں DM سنبھل کو میمورنڈم پیش کیا گیا، جس میں مانگ کی گئی تھی کہ سنبھل کے کسی بھی پارک یا نگر پالیکا کی زمین پر گاندھی جی کا مجسمہ نصب کیا جائے اور یہ کام 2 اکتوبر کو گاندھی جینتی کے موقع پر انتظامیہ کرے، ورنہ ہم خود یہ کام کریں گے۔ آج گاندھی جی کے یوم پیدائش پر سماجوادی پارٹی کے کارکنوں نے گاندھی جی کا مجسمہ نصب کرنے کے لیے کوشش بھی کی، مگر انتظامیہ نے اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش جاری رہے گی اور ہم گاندھی جی کا مجسمہ نصب ضرور کریں گے۔ اس موقع پر اسلم میاں، غالب خان، دھیرج آریہ، ذیشان، ستیش کامر، امرپال، فراز بابو خان، جنید اور جبر سنگھ وغیرہ۔ امروہہ ضلع بھر میں بابا قوم مہاتما گاندھی اور سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو ان کے یوم پیدائش پر پوری عقیدت و احترام سے یاد کیا گیا۔ ضلع مجسٹریٹ بال کرشن ترپاٹھی نے گاندھی جی اور لال بہادر شاستری کی تصویروں کی گلپوشی کی اور ان کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر سبھی افسران و کلکٹریٹ اسٹاف موجود تھا۔ نایاب عباسی ڈگری کالج میں پرنسپل ڈاکٹر لبنہ حامد نے تمام اسٹاف کے ساتھ دونوں لیڈران کی تصویروں کی گلپوشی کی اور ان کے نظریات پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے انہیں ملک کی آزادی کا عظیم ہیرو قرار دیا۔ عہدنامہ کے جہاننما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم OIC نے ہفتے کے روز ایک بیان میں مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کی جبرن نقل مکانی، صہیونی بستیوں کی غیر قانونی تعمیر، فلسطینیوں کی نسلی صفائی اور اس مقدس شہر کا جغرافیائی نقشہ تبدیل کرنے کی سازش کے بارے میں غاصب صہیونی حکومت کو سخت خبردار کیا۔ اسلامی تعاون تنظیم نے مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی پر غاصب صہیونی حکومت کا پرچم لہرائے جانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی ذمہ داری پر عمل کرے اور غاصب صہیونی حکومت کو اس مسجد کی توہین کرنے سے باز رکھے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان میں پیدا ہونے والی صورتحال سے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر طالبان کو فوری طور پر عالمی امداد فراہم نہیں کی گئی تو خطرہ ہے کہ وہاں تشکیل پانے والی عبوری حکومت گر جائے گی، جس کے نتیجے میں افراتفری پیدا ہوگی اور انسانی بحران جنم لے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو طالبان کی حکومت جلد یا بدیر تسلیم کرنی ہی ہوگی۔ طالبان کی عبوری حکومت کو تسلیم کرنے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ اگر پاکستان نے تنہا طالبان کو قبول کیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ امریکہ، یورپ، چین اور روس بھی ان کی حکومت کو تسلیم کریں تو اس کے مثبت نتائج ضرور سامنے آئیں گے۔ امریکہ کی نائب سیکرٹری آف اسٹیٹ وینڈی شرمین 7 سے 8 اکتوبر کے دورے کے دوران پاکستانی حکام سے ملاقات کریں گی۔ نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردی کو روکنے کے سلسلے میں پاکستان کے ساتھ مضبوط شراکت داری کے خواہاں ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ تمام طرح کے دہشت گرد گروہوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم دونوں ملک دہشت گردی کی لعنت سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ روس میں 1917 میں بادشاہت کا تختہ الٹنے کے بعد پہلی شاہی شادی منعقد ہوئی اور اس پرتعیش تقریب میں شرکت کے لیے یورپ بھر سے مختلف شخصیات روس کے شہر سینٹ پیٹرزبرگ پہنچی۔ ڈان اخبار میں شائع فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق رومانوف خاندان سے تعلق رکھنے والے 40 سالہ گرینڈ ڈیوک جارج میخائلووچ رومانوف اور ان کی 39 سالہ اطالوی منگیتر ریبیک ورجینیا کی شادی کی تقریب کے لیے 1500 مہمانوں کی فہرست میں کئی دیگر نامور شخصیات بھی شامل ہیں۔ جارج میخائلووچ رومانوف، جنہوں نے آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کی اور زندگی کا ایک بڑا حصہ فرانس میں گزارا، ان کی ملاقات ریبیکا
ورجینیا سے برسلز میں ہوئی جہاں وہ یورپی پارلیمنٹ میں کام کرتے تھے۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات آئے دن خراب ہوتے جا رہے ہیں اور اب امریکی سینیٹر اسلام آباد پر پابندیوں کا بھی مطالبہ کرنے لگی ہیں۔ حال ہی میں 22 امریکن سینیٹر ریپبلکن نے ایک بل کے ذریعے بائیڈن حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ طالبان کے علاوہ ان تمام ملکوں پر بھی پابندی لگائے جو ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں وزیر خارجہ سے ایک رپورٹ طلب کی گئی ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ وہ ان سے پاکستان کے اس رول کی تفصیلات بیان کریں کہ کس طرح پاکستان نے طالبان کے ساتھ مل کر اشرف غنی کی حکومت کو گرایا۔ اس سلسلے میں امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن اگلے ہفتے پاکستان کا دورہ کر رہی ہیں اور انہیں یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ وہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اپنا لائحہ عمل بیان کرے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔